अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नेक्स्ट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ताहम आज का जो दिन है उसकी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, और उसकी वजह यह है कि आज के दिन को 5 अगस्त का दिन आज से 5 साल कबल एक ऐसा फ़ैसला भारतीय पार्लियामेंट के अंदर किया गया जिससे कश्मीर की जो ख़ुद मुख्तारी है, जो उसकी आज़ाद हैसियत है, उसको यकसर ख़त्म कर दिया गया। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिससे बहुत ज़्यादा कश्मीर में रहने वाले लोगों के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, और इसके पीछे क्या अज़ाइम और मकासद थे वो भी दुनिया के सामने आया हो चुके हैं। बहरहाल इसके ऊपर यकीनन गुफ्तगू की जाएगी, ताहम आज के दिन को यौम इस्तेहसाल के नाम से याद किया जा रहा है। जनाब, ये सिलसिला इसका बाकायदा आज आगाज़ हुआ। पूरे मुल्क में इस हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं जिसमें कश्मीर की अहमियत को उजागर किया जा रहा है, और ये पहला मौका नहीं है। 5 फरवरी का दिन हो या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जिसमें हमारी कोशिश होती है हर तरह से अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखा जाए, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। कश्मीर में रहने वाले लोग ये चाहते हैं, अक्सरियत की राय ये है कि उनको इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, और यही एक वजह है जो इस खत्ते में सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ है, और जिसको तकरीबन 75 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो हो चुका है। अब ये जो यौम इस्तेहसाल है, इसके हवाले से सबसे कुछ देर पहले आप ख़बरों में भी मुलाहिज़ा कर रहे थे, मुख्तलिफ़ तक़ारीब हो रही हैं, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कश्मीर की अहमियत को उजागर करना ये वक्त की ज़रूरत है। बहरहाल अब सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो पिछले अदवार में, या ख़ास तौर पे जो पिछली हुकूमत रही उसके दौर में जब भी फ़ैसला किया गया तो उसके लिए कोई खातिर ख़ा इक़दाम नहीं किए गए, और महज एहतजाज का एक बड़ा अनोखा और बड़ा अजीब तरीक़ा इसके लिए इख्तियार किया गया। मैं उसके हवाले से तो आज बात नहीं करना चाहूँगा, ताहम ये कि हम सब की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि आज अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखें, और ये जो हिंदुस्तान की जानिब से ये जो आइन के अंदर तरमीम की गई है, उनके आर्टिकल 35 के मुताबिक जो उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया है, कश्मीर की आज़ाद हैसियत जो एक 350 आर्टिकल है उनके आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कश्मीर की एक आज़ाद हैसियत थी, उसको जो है एब्रोगेट किया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो जनाब, ये एक बहुत बड़ा आलमी मसला अब बन चुका है, और पूरी दुनिया के मंजरनामे पर अब इसको उजागर करने की ज़रूरत है। जनाब, मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। आज के दिन के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू की जाएगी। उसके साथ साथ माह अगस्त है, आज़ादी का भी महीना है, उस पर भी हमें गुफ्तगू करना होगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक हमारी अखलाकी, एक समाजी ज़िम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना है, और ये जो 14 अगस्त का ख़ास तौर पे आने वाला दिन होगा, ये भी तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, कि अपने मुल्क की सालमियत के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उसकी अहमियत को भी उजागर करना ये भी बड़ा ज़रूरी है। मौजूद मेहमान, उनको खुश आमदीद कहूँगा। मोहम्मद आलम शेर रहमान साहब तशरीफ़ फरमाएँ, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब आलम भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ फरमा है राबिया तालपुर साहिबा, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, उसके अलावा माशाल्लाह बहुत सारी आपकी मसरूफियात हैं। राबिया तालपुर साहिबा को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आलम भाई, मौजूद गुफ्तगू तो अमूमन हम तालीम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, यकीनन, क्योंकि बड़ा एक अहम मामला और मौजू भी ही है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, उसके ऊपर मैं आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। ताहम उससे पहले कश्मीर के हवाले से, जैसे आज सभी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, सियाह पट्टियाँ सब ने आपने हमने बांध रखी हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इस कश्मीर के हवाले से, और वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि ख़बरों का सिलसिला जारी है तो बीच में कहा गया है कि एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना होगा, ज़रा दिखाएं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला की मेहरबानी और हमारी पाक फौज की महारत से और पूरी कौम के जज्बे से मिली, जिसने दोबारा इस इशू को हाईलाइट भी किया, और अब जो बैन अल-अक़वामी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो भी इस बात पे हैं कि इस पे जरूर बात की जाए और कश्मीर का मसला जो है उसको हल किया जाए। हम सब अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं, और जिस तरह अगस्त में
14 اگست کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں پورے ملک میں، اور خاص طور پر مارکہ حق کی بھی اس میں بڑھ چڑھ کر ہر جگہ پہ اس چیز کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کی بات کریں. ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. پاکستان ہماری شان ہے. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد. کشمیر بنے گا. جناب، تو بریک پہ جانے سے پہلے جناب یہ بات ہو رہی تھی آج کے دن کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف تقاریب ہو رہی ہیں، ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے جس کا ابھی سے کچھ دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا. میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی اپنا اظہار خیال کیجیے. جی یاسر بھائی، 5 اگست 2019 کو انڈین پارلیمنٹ نے جو ہے ان کی جو شک ہے 370 اور 35A، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے ان کا جو ہے ایک آئینی جو ہے وہ حق کو سلب کیا، جس کے تحت جو ہے چونکہ ہم کشمیر کو اپنی شہر سمجھتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ جو ہے تکلیف ہوئی، اور پاکستان کی عوام نے جو ہے اور جہاں جہاں پاکستانی اس دنیا میں رہتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان تمام نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے شدید اپنا رد عمل جو ہے وہ شو کیا. اس کے ذریعے جو ہے انڈین پارلیمنٹ نے کشمیر کا جو ایک آئینی آزادی کا جو حق تھا، وہ اپنی رائے دے سکتے تھے، اسے جو ہے انہوں نے سلب کر لیا. تو یہ جو ہے آج جو ہے یہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانا جاتا اور نہ ہم مان سکتے ہیں کہ کسی کے آپ جو ہے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ آپ سلب کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو آپ گن پوائنٹ پر جو ہے یرغمال بنا کر اپنا حصہ بنانے کی کوشش کریں. حصہ دل و دماغ سے، اور جو قومیں چاہتی ہیں جہاں جس کے ساتھ رہنا اس کے تحت ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انڈین جو پہلے دن سے یہ خواب، اور پاکستان کا بھی اسی لیے جو ہے وہ دشمن بنا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرک ہے، ہم اسے کسی بھی طور پر نہیں چھوڑیں گے. بہت خوب. اور آپ نے اپنی ہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اگر آپ کسی کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی اپنی منمانی ہے، اسے دنیا نہیں مان رہی، اسے ہم نہیں مان رہے، اسے مقبوضہ کشمیر کے جو ہے لوگ نہیں مان رہے ہیں. ان کا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستانی قوم کا یہی نعرہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا. اب پہلے دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے مالی طور پر ایک غیر مستحکم ملک ہے، آیا کہ یہ قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، لیکن شکر الحمدللہ ہماری مسلح افواج اور ہماری پاکستانی قوم نے یہ باور کرایا کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم مشکلات میں اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں، بجلی گیس پانی کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ شیر دل ماؤں کے ہاتھوں میں ہے، اور کسی بھی طور پر ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ ہم نے انہیں جو ہے بنیان المرصوص میں جو ہے یہ مارکا جو حق کا تھا، ہم نے اسے جیت کر ایک فتح اپنے نام کی، اور پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ پہلے ایک ایٹمی پاور کے طور پر جانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی ایئر فورس، اس کی نیوی اور اس کی افواج وہ بھی بہت ماہرانہ اور پیشہ ورانہ جو ہے مہارت رکھتی ہے. اور وہ ہم نے جو ہے جنگ کے میدان میں یہ تمام اپنی پیشہ ورانہ جو ہے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے شو کیا، اور دنیا کو ہم نے مجبور کیا. بلکہ دنیا کا جو ایک قبلہ ایک طرف جو مانا جاتا ہے، انہیں نے اس بات کو مانا، اور یہی ہمارے لیے بہت فخر کی، اعزاز کی بات ہے پاکستانی نیشن کے لیے کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہیں جو ہے ناشتے پر جو ہے مدعو کیا گیا. تو دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے
کہ پاکستان نے ایک اپنی نئی شناخت اور اپنا جو ایک وقار دنیا کی نظر میں یہ تھا کہ یہ ایویں ایک قوم ہے، اس کو جو ہے ثابت کر کے دکھایا، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے پاکستان کی طرف ہیں کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے، اور پاکستان اپنا یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ پہلے ہم خاموش بیٹھے تھے، اس مارکہ حق کو جیسے ہی ہم نے جیتا، ہم نے اس آواز کو، اپنی اس جدوجہد کو اور جو ہے تیزی کی طرف شروع کیا کہ اب کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا۔ اور آج جو ہے، آج کا دن جو ہے 5 اگست جو ہے، اس موقع پر ہم آپ کے اس چینل پہ، اس میڈیا کے اس جو ہے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اس دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اور کشمیری جو ہیں اسے آپ کسی بھی طور پر جو ہے وہ گن پوائنٹ پر یرغمال نہیں بنا سکتے، ان کی سوچ کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کو جو فیصلہ ہے پاکستان کے ساتھ ملنا، اور پاکستانیوں کا فیصلہ ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم لے کر رہیں گے۔ بہت خوب جی، بالکل ایسا ہی ہے جس کی ابھی صورتحال کی یہاں پہ عکاسی کر رہے تھے عالم شیر اعوان صاحب، بالکل کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے بھی خیالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ جی مس رابعہ ذرا فرمائیے گا، کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اگر آپ اظہار خیال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ جی، کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ کشمیر میں کافی سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو مسلمان ہیں ہمارے، وہ ظاہر مذہب کے حساب سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، اور ان کو حق ہے ان چیزوں کا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے بنیادی حق کہ ہے، وہ بالکل صحیح۔ اپنی شخصیت کے حساب سے اپنی زندگی بالکل بسر ٹھیک کریں، اور مذہبی حساب سے بھی وہ اپنا رہن سہن جو بالکل بھی ایسا کرنا ہی۔ چاہتے ہیں وہ کریں۔ لیکن اتنے سالوں سے ان کے اوپر یہ ظلم ہے کہ ان کو آزادی نہیں ہے کہ وہ کھل کے کوئی چیز کر سکیں، بالکل ٹھیک۔ مذہب کے بارے میں نماز پڑھ سکیں، یا اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں کرتے ہیں جو ایک مسلمان گھرانہ یا مسلمان لوگ کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہے کہ وہ کھل کے نہیں کر سکتے، چھپ چھپ کے کرتے ہیں، اور ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ آخر وہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ جی تو وہ ان کا ایک بنیادی حق ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جیے اپنی مذہبی طریقے سے، اور اپنی شخصیت کے حساب سے اپنا جو بھی ہے لائف کو فیصلہ کر سکے، فیصلہ بالکل ٹھیک کر ہے، سکے، اس اور کو اس کس کے ساتھ زندگی کو بالکل بسر ٹھیک کر ہے۔ سکے۔ لیکن جس طرح کے یہ ظلم کیے گئے ہیں، اور جس طرح کے آپ کسی کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں، اور اسپیشلی مذہب پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر انتہا ہو جاتی ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر پاتا کہ میں مذہبی آزاد نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی کنٹری جو جس کے ساتھ مرج ہو جائیں، یا وہ ہمیں سپورٹ کرے بالکل ٹھیک ہے، کہ جس کی ہم ہم ایک مسلمان آہنگی ہو، بالکل ایسا ہی۔ حیثیت سے وہاں ہم کھل کے جو بھی عبادات ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کر Practices کو کر سکیں۔ سکیں، تو یہ بالکل ان کا ٹھیک ہے۔ حق ہے، میں اس کی فیور میں ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ویلکم، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے جو شاید ابھی تک نہیں سمجھ سکیں کہ آخر اس قانون سازی کا مقصد کیا ہے، تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو کشمیر کے اندر جو سب سے بڑا ایک مسئلہ سال ہر سال چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں، جیسے بھی رابعہ میڈم نے فرمایا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اور کیونکہ یہ حاصل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ استصواب رائے کی بھی وہاں پر جو ہے وہ گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر یہ گنجائش پیدا کر دی گئی یا ان کو یہ حق دے دیا گیا تو یقیناً فیصلہ پھر ان کا پاکستان کے حق میں ہوگا۔ تو اس قانون سازی کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو اکثریتی آبادی ہے، جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، جو پاکستانی ہیں، ان کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ پہلے کشمیر کے اندر کسی کو نہ کوئی غیر مقامی شخص کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت تھی، نہ وہاں پر آباد ہونے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ ایک آزاد حیثیت میں خطے کو سمجھا جاتا تھا۔ اس قانون سازی کے ذریعے ہندوستان نے اپنا غلبہ جو ہے وہاں پہ مسلط کرنے کی مزید کوشش جو ہے وہ کی ہے، تاکہ وہاں سے ہندوستان کے دیگر علاقوں سے لوگوں کو وہاں پر لا کر آباد کیا جائے اور اکثریتی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور یہی کیا جاتا ہے جب لوگوں کی آزادی کو سلب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو اکثریتی آبادی ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ جناب، اقلیت میں جب وہ تبدیل ہو جائیں گے، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پھر وہ جو ہے نا آپ کا ووٹنگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے بیلٹ کے ذریعے، پھر جو اقلیت ہے ظاہر ہے اس کے اوپر غلبہ آسانی سے حاصل کر لیا جائے گا، یعنی کہ جب ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے گا
تو وہ ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ جی ان کو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ طریقہ واردات جو ہے وہ اس کو اس طرح اختیار کیا گیا ہے. مگر کشمیر میں رہنے والے لوگ باہمت ہیں اور سراپا احتجاج ہیں. یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے 5 اگست 2019 سے، اس کے بعد سے بڑی غیر معمولی صورتحال رہی ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد کچھ ایسے بھی مواقع آئے جس میں پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ مشکلات تھی. خاص طور پہ جو کرونا وائرس کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کے وقت بہت زیادہ پوری دنیا میں، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا اور کشمیر کے اندر تو سالہ سال لاک ڈاؤن جو وہ چلتا رہا. اس وقت بھی بڑی غیر معمولی صورتحال وہاں پر ہے. تو یہ سارے اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر دیگر علاقوں سے اچھا جی اب ایک اور، کیونکہ وہ نیوز کا سلسلہ جاری ہے، اس کی طرف آپ کو لے کے جانا ہوگا. چلیں دکھائیں. میں استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ ہے جو شاید استحصال پاکستان منائے گا، اور وہ اس گروپ کو جو ہے یہ اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی ان کو کوئی جو ہے وہ مارکہ رائی کرنی ہوتی ہے، ان کو 16 دسمبر یاد کیوں آتا ہے کہ پاکستان بند کر دو، اس دن وہ کوئی نہ کوئی مارکہ رائی کریں گے. آج 5 اگست جو ہے اس کے اوپر یک زبان ہو کر جو پاکستانی قوم یوم استحصال کشمیر بنا رہی ہے، اس کے اوپر ایک پھر فتنہ کی کال دینا. ایس سی او ہوئی جب پوری شنگھائی تعاون تنظیم کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، تب ایک مارکہ رائی کی گئی. تو یہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ استحصال کشمیر کے موقع کے اوپر استحصال پاکستان جو ہے اس کی کوشش، ناپاک کوشش کی جائے گی یا کی جائے نیکی جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا ہے. لیکن میں ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اتنی مضبوط ہے کہ جس نے 3-4 گھنٹے کے اندر اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن انڈیا کو جو ہے وہ پسپا کر کے جو ہے وہ گھر بھجوا دیا تھا. تو پاکستان کی ریاست کو چند شرپسند ٹولے جو ہے وہ اس کو سرنگو نہیں کر سکتے. اور آج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مختلف اطلاعات موجود ہیں جس میں آج شاید پھر پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پاکستان کے اوپر ایک نئی سازش جو ہے وہ پلان کرنے کا پروگرام ہے. تو میں یہ بات آج آپ کے توسط سے اور اپنے تمام جو والدین ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی شرپسندی اور فتنہ کی سیاست سے دور رکھیں. آج کا دن صرف کشمیریوں کا دن ہے. آج کا دن ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اس کو کسی طور پر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب، تو یہ اب سے کچھ دیر پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے اور موضوع کے پر گفتگو کی جاتی. بہرحال ہماری تو کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں بتایا جائے کہ یہ قانون سازی آخر ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. عالم بھائی، اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا، اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا، ہمیشہ سے گلا رہا ہے کہ اس مسئلے کو صحیح طرح سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ کیونکہ آپ کا تو براہ راست تعلق اسکولز اور کالجز سے ہے، تو ہماری یہ بڑی خواہش ہے کہ اسکولز کے اندر اس معاملے اور مسئلے کو اجاگر کیا جائے. انہیں ایک زمانہ تھا بڑی تواتر کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز ہوا کرتے تھے کہ جس میں کشمیر کی اہمیت کے حوالے سے بہت زیادہ پروگرامز منعقد ہوا کرتے تھے. اب اس کی بڑی کمی ہمیں نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، ذرا فرمائیے. یاسر بھائی، آپ نے بالکل یہ صحیح فرمایا ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے. اور پہلے یہ واقعی آپ کے کہنے کے مطابق بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اسکول میں جو ہے یہ یا کالجز یا یونیورسٹیز جو ہماری تھیں، ان میں جو ہے یہ دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا تھا. اب ہماری بدقسمتی سمجھ لیں یا کیا ہم اس کو کہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی جو ہے آواز کو تھوڑا سا مدھم رکھا گیا، اور اس کی بین الاقوامی سطح پر پاکستان، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری ریاست ہے، اس کا کوئی اچھا ہی فیصلہ ہوگا. کیونکہ ہم وہ نظر نہیں رکھتے، وہ جو نظر رکھتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہوں گے، اور ایک وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے اور اس پر جو ہے ہم انہیں جواب دیں. تو
اب جو ہے انشاءاللہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہماری جو ہے وفاقی گورنمنٹ جو ہے یا صوبائی گورنمنٹس جو ہیں اور خاص کر جو ہے ہماری مسلح افواج جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے بہت تیزی سے اٹھا کے کھڑی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے جو ہے مارکہ حق جو ہے وہ فتح کی, ہم نے فتح ہمیں نصیب ہوئی اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ساتھ سے مدد سے, تو فوراً جو ہے ہمارا جو ہے ایک ہی دوسرے دن ہمارا جو بیانیہ آ گیا تھا کہ اب ہم کشمیر کو کسی بھی طور پر نہیں چھوڑیں گے اور اسے ہمیں فوراً لیں گے. اچھا, ہمارا جو دشمن ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہی یہی ہے, اس کو فکر ہی یہی لاحق ہے, اور اسی لیے ہمارے ملک کے اندر یہ جو بد امنی جو ہے, آپ بلوچستان کو دیکھ لیں یا دیگر ہمارے جو ہے صوبوں میں یہ بد امنی کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے جو ہے اتنے پیارے سے نوجوان جو ہے فوجی افسران, نوجوان جوان جو ہیں وہ اپنی جو ہے جانیں جو ہے دے رہے ہیں اور اس مٹی کے لیے. اس کے پیچھے اسی ملک دشمن کا جو ہے جہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ نکلتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں اپنے ملک کے اندر الجھا کے رکھوں, اور میں یہاں پر جو ہے کشمیر کے اندر, اور کشمیر کے اندر نہیں صرف سر یاسر بھائی, انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ کون سا آرام سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہ انہیں عید کی نماز, نہ انہیں جمعہ کی نماز, نہ انہیں قربانی کرنے کا جو ہے حق دیا جاتا ہے. اور کتنا جو ہے اب میں اس نیشنل ٹیلی ویژن پہ کون سے لفظ استعمال کروں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ جو سندور وہ لگا رہے تھے اپنے سروں پر, تو زبردستی مسلمانوں کے سے وہ نعرہ لگوا رہے تھے اس کا. ٹھیک ہے, لیکن ایمان کی طاقت ایمان کی ہوتی ہے, جہاں پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر, کشمیر ہو یا انڈیا کے مسلمان ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے کے مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سب کی جان اور جسم ایک ہے, ہمیں یہاں درد محسوس ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ کشمیر, جموں کشمیر جو ہے انڈیا اس کی بات کرتا ہے, سب سے پہلے یہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ جو آپ کے پاس ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہے آپ کے پاس, ان کے ساتھ آپ نے ان کے حقوق کتنے مار کے رکھے ہیں. یہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی یہ ایسے نہیں تھی. علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی یہ دور اندیشی, اور وہ آج جو ہے ہمیں ہر لمحے پر جو ہے وہ ہمیں یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے قائدین نے جو ہے ایک بہترین جو ہے فیصلہ کیا. اس وقت بھی یہی بات بولی گئی تھی کہ ہمارا مذہب, ہمارا دین اور ہماری زبان, ہمارا رہن سہن, رسم و رواج وہ علیحدہ ہے, وہ ایکول نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ کسی بھی طور پر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان جو ہے اسی ٹو نیشن تھیوری پر جو ہے وجود میں آیا, اور آج وہی بات ثابت ہوئی کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ جاری ہے. اور جموں و کشمیر کا تذکرہ کیسے نہ کیا جائے, 24 گھنٹے جو ہے وہاں کرفیو, وہاں کی عزتوں کی پامالی, والدین کے سامنے بچیوں کی عزتوں کی پامالی, اور وہاں پر جو ہے بچیوں کو اغوا کرنا اور نوجوانوں کو جو ہے اپنے والدین کے ہاتھوں مروانا, اور ان کو اپنے والدین کو مروانا ان کے ہاتھوں سے. یعنی کہ ایسی اذیت ناک جو ہے وہ انہوں نے ظلم جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے جو ہے کسی بھی طور پر, اور جہاں پر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے پھر وہاں پر حق ثابت ہو کے رہتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے موضوع گفتگو یوم استحصال کے حوالے سے ہی تھا, اور مزید اس کے اوپر بات کی جائے گی. ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اس میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت پاکستانی ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. شاید ہم آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکے ہیں, اور 78واں یوم آزادی منانے کی تیاریاں جاری ہیں, اور ضرور منائیے. جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ تجدید عہد وفا کا دن ہے, اور اس چیز کی تجدید ہمیں کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے وطن حاصل کیا گیا تھا اس کو کیسے ہم نے پورا کرنا ہے, اور اس کی تعمیر میں اپنا کردار کیسے ہم نے ادا کرنا ہے.
یہ گزشتہ روز بھی ایک میسیج فلوٹ کیا تھا، بس سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ درخت لگانے کا سلسلہ ہے، اس کا آغاز کیا جائے اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو سب سے پہلے پورا کریں. یہ محض حکمرانوں پہ تبرہ کرنے سے جو ہے وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. جو ایک ہمارا ایک قومی مشغلہ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ جس سے بھی یہ سوال کریں گے اس کا کام صرف یہ ہے کہ حکمرانوں نے یہ کیا، حکمران ایسا کر گئے، ویسا کر گئے اور یہ کر گئے. اپنی کیا اخلاقی ذمہ داری ہے، اس سے سارے مبرہ ہیں اور نہ ہی اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. جی میڈم رابعہ، اس کے اندر کیا آپ اضافہ کرنا چاہیں گی؟ جیسے میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ، بلکہ کوشش کیا کرتا ہوں، کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ ایک انفرادی ذمہ داری بھی ہے. اس کے حوالے سے کچھ کرنا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہر انسان کو انفرادی کام کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ چلو اس کو کہہ دیا وہ کر دے گا، آپ کر دیں. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھر کی مثال دے رہی ہوں. جیسے کہ ہمارے ہاں کوک ہے یا کوئی بھی کام والا ہے، اگر ہم آتے ہیں نکلتے ہیں، ہم آنر ہوتے ہیں، ہم گھر کے میزبان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو، بالکل ٹھیک ہے، تو ہم مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن جب بعد میں آ کر دیکھتے ہیں تو وہ کام ہوا نہیں ہوتا. تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرے گا، آپ کو خود کرنا ہے. بالکل. جب آپ خود ذمہ داری لیں گے، جیسے کہ ہم گورنمنٹ پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. جو گورنمنٹ کے کام ہے وہ گورنمنٹ کو کرنے دیں، جو ہمارے کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں. آپ درخت لگائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کے پیسے گورنمنٹ سے لینے پڑے. آپ آپس میں مل کے، محلے والے، رشتہ دار، آپس میں بہن بھائی جو بھی ہیں، پارٹیسپیٹ کریں، تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر کے آپ وہ ساری چیزیں خریدے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اس طرح ہر چیز کر سکتے ہیں اگر آپ ہمت کریں، اپنے آپ کو آگے لے جائیں، دوسروں کو بھی اس طرف لے جائیں، ان کو بٹھائیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح سے، جس طرح سے ہم درخت لگائیں گے ہمارے ہاں آب و ہوا اچھی ہو جائے گی، ہمارے پولوشن ختم ہو جائے گی. اور ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم سیاسی مطلب مسئلوں میں آ گئے. ہمیں ایک پاکستانی قوم یکجہتی سے ایک ساتھ رہ کے مل کے کام کرنا ہے، ایک قوت بنانی ہے. ہم لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے کہ ہمارے جو ہمارے دشمن ملک ہے، وہ آپ کو پتا ہے جو اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کو بھی اتنا ٹارچر اور اس کے ساتھ مطلب ذہنی ٹارچر الگ کرتے ہیں اور ان سے زبردستی نعرے لگواتے ہیں. کیونکہ میں اکثر یہ جو آج کل جو دن چل رہے تھے جب ہمارے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا ہماری کنٹری پہ اور ان پہ، تو وہ باقاعدہ ان کے اینکر ان کو کہہ رہے تھے آپ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائیں، لیکن وہ جو مسلمان تھے وہ نہیں لگا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم سب ایک ہی ہیں، ہمیں ایک آزادی چاہیے، ہم کسی کے خلاف نارا کیوں لگائیں جبکہ ہمیں حق چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ہونا ہے، سب کو مل کے، پھر آپ آگے کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بڑی مناسب بات انہوں نے کی ہے کہ سب سے پہلے ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیر اگر مضبوط ہوں گے تو یقیناً پھر اس کو زیادہ بہتر طور پر جو ہے اس مسئلے کو حل کی طرف لے جا سکیں گے. اب وقت میرے پاس کم ہے، لیکن وہ ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع آ گیا جس کی نشاندہی آپ ہی نے کی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھیجے کہ یہ اسکولز جو آج سے جو ہے وہ کل سے کھل گئے تھے، لیکن ہمارے ہاں تو جو اسکول چاہے اپنی مرضی کر سکتا ہے. مجھے معاف کیجئے، وہ جو ٹاپ ٹیئر والے ہیں جن کو برانڈڈ اسکول کہتے ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے نہیں پتا. وہ چاہے 15 سے کھولیں، 16 سے، آپ ان سے نہیں سوال کر سکتے، مگر یہ کہ کچھ کھل گیا. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ کتابوں کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور بچے اسکول جا رہے ہیں بغیر کتابوں کے. تو وہاں جا کے ویسے کیا کر لیں گے؟ کچھ ہوتی ہے ایکٹیویٹی ایسی بغیر کتابوں کے پڑھائی کروا سکتے ہیں؟ کچھ سمجھائیں. اصل میں یاسر بھائی بات وہی ہے، پچھلا سال آپ نے میں نے گزارا نا، اور اس سال بھی ہم شروع ہوئے پہلے دن سے ہی، اور نا امیدی تو نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ ہمارے جو حال ہے نا، ہم پورا سال آپ اور میں یہاں ہی بات کریں گے لیکن بچے تک کتاب نہیں پہنچے گی. اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایک جو ہے ایک ون نیشن اور ایک ذمہ دار شہری، ٹھیک ہے. ہم نے ہماری گورنمنٹ نے ہم نے یہ نعرہ تو لگا دیا کہ 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک آپ آزادی کو سیلیبریٹ کریں. چلے ہم تقریبات کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے خیر خواہ کوئی بھی نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آنا، اور نہ ملک نے ترقی کرنی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. اس میں یہی ہو جاتا کہ ہم اس قوم کو پڑھا لکھا بناتے، ان کے اندر اویئرنس پیدا کرتے، ان سب کو، چاہے وہ آفیسرز ہیں، چاہے وہ نیچے درجے کا جو ہے اسٹاف ہے، چاہے وہ عام شہری ہے، اس کے اندر ذمہ داری کے عنوان سے اگر ہم یہ 14 دن ہم بسر کر لیتے تو ہمارا ملک یقیناً جو ہے وہ ترقی کر جاتا.
اب ہے یہ کہ آپ نے 2 مہینے گزارے، ٹھیک ہے، 2 مہینے آپ نے گزار دیے اور آپ کے ٹی اوز ہیں، ڈی اوز ہیں، سٹاف ہے، اتنا بھرمار، آپ نے 80,000 ٹیچرز اور بھرتی کر لیے، ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ 2 مہینے اگر آپ اپنے ملک میں کہتے ہو یا صوبے میں کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگائی ہوئی، ہم نے اس کو ایمرجنسی کہتے ہیں کہ 2 مہینے آپ نے اپنے اداروں کے تالے ہی نہیں کھولے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے اداروں کے تالے کھول لیتے اور آپ یہ سمجھتے کہ 1 اگست کو ہمارے ان بچوں نے دوبارہ اسکول میں بیک کرنا ہے، واپس آنا ہے اور ان کو ہم نے کتابیں دینی ہیں، اب وہی بات ہے، چھٹیاں ہو گئیں، کوئی جو ہے گلگت بلتستان گھومنے جا رہا ہے، کوئی مری، کوئی کشمیر، کوئی کہاں گھومنے گیا، ملک ترقی کر لی، اب جیسے ہی پہلے دن جو ہے وہ 1 اگست سے جو ہے چونکہ گورنمنٹ اسکول کھل گئے تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے پہلی رپورٹ جو آئی کہ بھائی اتنی جو ہے کتابیں چھپی ہیں اور اتنے اسکول جو ہیں وہ بغیر کتابوں کے سروائیو کریں گے، ٹھیک ہے، اب بچے آپ کہہ رہے ہیں نا سر ایکٹیویٹی، اچھا ہمارے ملک میں یہ تو بیس بنائی جاتی ہے ایکٹیویٹی کی، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے ہم ان کتابوں سے ہٹ کے بھی بچوں کو، ہمارے پاس کوئی ایسے ٹولز ہوتے اور ہمارا اسٹاف جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوتا کہ ہم کہتے کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ تعلیم دے سکتا ہے اور بچہ تعلیم لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری وہ تو تربیت یافتہ نہ ٹیچرز ہیں اور نہ ہم نے کی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہم نے اوپر افسران بٹھائے اللہ کا واسطہ ہے کہ ان کا ایجوکیشن سے تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا آپ ایک ٹیچر کو آفیسر بنائیں، ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ رولز کیا ہیں کلاس کے، پتہ ہوگا اسکول کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہیں، اور ایک بار سے آکے بیوروکریٹ آپ بٹھا دیں گے تو اسے کیا پتا کہ اسکول کیا ہوتا ہے اور بچے کی تھنکنگ جو ہے وہ کیا ہے، یا بچہ کیا چاہتا ہے، یا بچے کی نفسیات کو وہ کیا سمجھے گا، تو اس وجہ سے کتابیں جو ہے وہ ہیں نہیں، اور بچے اب جائیں گے، اب تو چلو شکر الحمدللہ 14 تاریخ تک یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 14 دن یہ بھی گزر جائیں گے، لیکن ہم خدارہ ہم یہی کہتے ہیں اگر اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو آپ ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو خدارہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بڑا سیریس لیں، اس کو کسی بھی طور پر جو ہے نا ٹیسٹ پہ مت چھوڑیں جس طریقے سے ٹیسٹ پہ چھوڑا۔ ایک مزے کی بات بتا دوں سر، ضرور بتائیے، آج جو ہے ہمارا اعلان ہوا ہوتا میٹرک بورڈ کراچی کا رزلٹ آنا ہے، ٹھیک ہے، 2-4 دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی تھی، ہم نے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کی تو ہمیں پھر بتایا گیا کہ یہ اب 15-16 اگست یا سیکنڈ ویک آف دا اگست جو ہے یہ ہم جو ہے رزلٹ کو اناؤنس کریں گے، ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے سندھی کی کاپیاں ہم چیک کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی جو آپ کا میتھ کا ہوا تھا وہ ریڈ ایبل مشین ہم جو ہے وہ خرید ہی نہیں سکے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ٹینڈر زیادہ بھر دیا تھا، ہمارے اس کے اوپر نہیں آ نہیں رہا تھا، ہم نے اس کو کیا نہیں، تو وہ بھی اس دفعہ مینول چیک ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ تو رزلٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کیا رزلٹ آنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سر میں یہاں پر آپ کی توسط سے جو ہے نا آج ایک آواز اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر 3,500 پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ریگنائزڈ ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی سے، ٹھیک ہے، اور ان رجسٹرڈ تو بہت زیادہ ہیں جن کا جو ہے نہ ڈائریکٹریٹ کے پاس ریکارڈ ہے نہ کسی بورڈ کے پاس ریکارڈ ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے ایک دائرہ کار میں لانے کی کوئی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے رجسٹریشن کے جو رولز ہیں وہ بہت سخت ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ان رولز پہ نہیں آتا وہ ویسے ہی جو ہے اللیگل کام کرتا رہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے تھوڑی سی آسانیاں پیدا کر دی جائے۔ اب بات یہ ہے سر جو میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، 3,500 اسکول جو ہیں ان کے جو بچہ ہے جو اپنی بورڈ میں فیس وہ بھرتا ہے ایگزامینیشن، ٹھیک ہے، تو جو گورنمنٹ اسکول ہیں، گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ہیں، ان کے بچوں سے بورڈز کی فیس نہیں لی جاتی، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے انہوں نے 100% جو ہے وہ فیسز کا اضافہ کر دیا تھا، جو پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ہم لوگوں نے کوشش کی اور ہم نے کہا کہ جب پرائیویٹ اسکول کو سال میں 5% فیس بڑھانے کا حق ہے تو آپ 100% کیسے بڑھا رہے ہو؟ بہرحال ہم نے سر اس کو 10% پہ لایا جس کا نوٹیفیکیشن کل آیا، میں نے آپ کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 10% ہم بڑھائیں گے جو اس حساب سے 300 روپے بڑھتی ہے۔ تو بورڈز کے لوگوں کا بھی کہنا یہ تھا کہ گورنمنٹس کے جو جتنے بھی بچے ہیں وہ
गवर्नमेंट सिंध ने ऐलान तो किया कि इसकी फीस हम पे करेंगे, लेकिन वो हमें फीस नहीं पे कर रहे। नहीं पे कर सके, तो बिल्कुल लिहाजा ठीक है। हम ये कहते हैं कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर के बच्चों ने इन बच्चों का जो है ठेका उठाया हुआ है? अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसका जो है वो कहा है तो वो फीसें भरे, ताकि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो खुद जो है अपनी फीसें ठीक उनकी है। कम, हम उनसे फीसें लें, बोर्ड्स को आलम कम भाई, फीसें वक्त दें मेरे पास और क्योंकि वो बिल्कुल अपना खत्म हो तालीम गया का है। सिलसिला जो है वो जारी रखें। बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम इस मौजू के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बड़ा तफसील से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, लोगों के भी और हमारे भी। तो इसको मुख्तसरन जो है अभी यहाँ पर समेट लेते हैं। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। मैडम, आखिर में एक पैगाम ज़रूर दीजिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से, जो इस वक्त ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ज़्यादा नौजवान हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा? फरमाइएगा। मैं ये पैगाम दूंगी यंगस्टर को जो जी, सोशल जी। मीडिया पे हैं, वो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं बहुत जो खूब। उनके काम आए, और जो बुरी चीज़ें हैं मैं बोल नहीं सकती, इस तरह की चीज़ों में ना जाएं, क्योंकि वो अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जितना पढ़ेंगे, जितना आप एजुकेटेड होंगे, आप आगे चल के अपने लिए भी अच्छा, मतलब अपने लिए भी अच्छा साबित होंगे और मुल्क के लिए भी अच्छा साबित होंगे आप लोग जो यंगस्टर हैं। क्योंकि उनको चाहिए इस चीज़ से हट के अपने लिए कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें उनको फ़ायदा भी हो और उनके अखलाकियात भी सही रहें, यानी बहुत जो आजकल बरकरार रहें, बहुत बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ी जो अच्छी चल बात रहे आपने हैं, की है कि उस अखलाकियात हिसाब से। बरकरार रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छी बात है। जनाब आलम शेर अवान साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मसरूफ़ दिन यकीनन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। राबिया तालपुर साहिबा, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, Thank you. आप बड़ी दूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। और जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।